जो ही वो अंदर दाखिल हुई, मंतशा को बाहर लॉन में टहलता पाया। वो धीमे धीमे कदम उठाती उसके पास आ गई। खैरियत है, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा। मंतशा ने फौरन मुड़कर उसको देखा। तुम शेरवगन के साथ थी? उसने फौरन से अना से सवाल किया। हाँ, मगर क्या हुआ? अना कुछ नासमझी से बोली। मंतशा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, वैसे इतनी रात को उसके साथ फिरने का मकसद मैं समझ नहीं पाई। वो तंजिया मुस्कान होठों पर सजा कर बोली। मैं पूरे प्लान से उसके साथ कहीं नहीं गई थी। रास्ते में वो मिल गया तो बस हल्की फुल्की बातें हो गई, अना ने धीरे से कहा। मंतशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी अना झूठ नहीं बोलती। तो तुमने क्या सोचा? कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद मंतशा ने टहलते हुए उससे पूछा तो उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। किस बारे में? वो मुकम्मल तौर पर अनजान बनकर बोली। हाशिम खान आफरीदी के बारे में। वो संजीदगी से बोली। क्या सोचना है उसके बारे में? मैं क्यों किसी गैर मर्द के मुताबिक सोचूं? वो काबिल-ए-दीद इत्मीनान चेहरे पर सजा कर बोली। मंतशा को इस पल अना पर बेपनाह रश्क आया। जाने वो कैसे अपने जज्बात छुपाती लेती थी, जबकि मंतशा को किसी कंधे के मुयस्सर होने की ज़रूरत थी कि उसने अपने तमाम दुख खोल देने थे। तो जब तुम उससे मिलती थी, उसके साथ पिक्चर्स बनवाती थी, तो क्या तब वो गैर मर्द नहीं था? मंतशा जहरीली मुस्कान चेहरे पर सजा कर बोली। नहीं, तब वो दिल के बेहद करीब था। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ मेरा है, मगर अब वो मेरा नहीं है, ना ही मैं उसकी हूँ। अब मेरे नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ने जा रहा है। वो संजीदगी से आसमान को देखते हुए बोली। बारिश के बाद आसमान निखर गया था, मगर बादल अभी भी मौजूद थे। हाशिम जैसा लड़का चिराग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। काश कि तुम्हारे से पहले मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी होती। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी तरफ से दिए गए उसके सारे गम चुनकर अपनी झोली में सजा लूँ। मंतशा सच्चे दिल से बोली। हाशिम अना से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर शायद अना को उसकी मोहब्बत की कदर नहीं थी, और ऐसे लोग आगे जाकर खूब पछताते हैं। अना को हाशिम के बारे में मंतशा से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम कुछ ज़्यादा हाशिम हाशिम नहीं करने लगी आजकल? अना ने सादा लहजे में पूछा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम उसे ज़िंदगी से बेदखल कर चुकी हो। अलबत्ता मेरा इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बन रहा है। उसने अना को अपने प्रोग्राम से आगाह किया। गालिबन हाशिम भी वहीं गया है। मंतशा ने उसका सपाट चेहरा देखते हुए कहा। अना ने सर हिला दिया। मुझे नींद आ रही है, कल मिलते हैं, शब खैर। अना ने वहाँ से जाने की। मोहब्बत की कदर न करने वाले को मोहब्बत बहुत रुलाती है। अना सिकंदर हयात। मंतशा ने पीछे से काटदार लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अना ने गहरी सांस भरी। मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। वो भी इतना कहकर अंदर चली गई। ओह, कुर्बानी! किसी की खुशियों को अपनी खुशियों पर तरजीह देकर समझती है खुश रहेंगी। एक एक आंसू का हिसाब देंगी हाशिम के। काश हाशिम तुम ऐसे संगदिल से मोहब्बत ना करते। मंतशा को बेहद तकलीफ़ हो रही थी। हाशिम जैसा लड़का उसका आइडियल था, बेहद हंसमुख डैशिंग पर्सनैलिटी का हामिल। जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थी। एक वो था जो अना जैसी लड़की पर फिदा था, जो मोहब्बत की अलिफ से वाकिफ़ नहीं थी। पता नहीं अना तुम इस कदर बेकदरी क्यों हो? मंतशा ने अफसोस से सोचा और अंदर की तरफ बढ़ गई। अरे बेले, तुम कहो कैसा आना हुआ? तुमने तो चक्कर ही नहीं लगाया। बहुत याद करती थी मैं तुम्हें। जरलाले बाहर लॉन में बैठी समोसे और पकौड़े से इंसाफ कर रही थी, जब बेला हवेली की गेट से अंदर दाखिल हुई। बस जरलाले, कल शहर जा रही हूँ, बताया न था ना कि मैं हॉस्टल जाना है मज़ीद पढ़ाई के लिए, तो सोचा तुम्हारी तरफ हो लूँ। उसका सांवला रंग अब काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, अलबत्ता उसकी आंखों के नीचे हल्के बन गए थे। ओह, ये तुमने क्या कर लिया है? खुद को इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? जरलाले ने हैरानगी से बोली। अच्छा, पता नहीं, बेला हंसी, मगर उसकी हंसी उसका साथ नहीं दे रही थी। बेला, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे? कोई फ़िक्र है तो मुझसे शेयर करो। जरलाले का मुखलिस लहजा उसकी आंखें नम कर गया। उसने तेज़ी से टिश्यू से अपना आंसू साफ़ किया और सर उठाकर उसको देखा, जो बेहद परेशान हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। घर का सारा बोझ मुझ पर पड़ गया था, इस वजह से। उसने फ़ौरन वजह बयान की। अच्छा, जरशाले किधर है? मैंने सुना है वो वापस आ गई है, मिलवाऊंगी नहीं? उसने फ़ौरन मौजू बदल कर जरलाले का पसंदीदा मौजू छोड़ दिया। अरे हाँ, वो ज़रा अजहात को तैयार कर रही है, शहर जा रहा है लाला के साथ। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, किस सिलसिले में? उसने मुस्कुरा कर पूछा। एडमिशन करवाना है उसका शहर के अच्छे स्कूल में। वो मुस्कुरा कर बोली। बेला ने सर हिला दिया। अच्छा, ये पकौड़े लो ना। जरलाले ने पकौड़ों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने एक पकौड़ा ले लिया और चबाने लगी। गाहे बगाए वो अंदरूनी हवेली के दरवाजे को भी देख लेती।
کچھ دیر بعد ایک قدرے کم عمر نازک سی لڑکی کو اضحیٰ کا ہاتھ تھامے باہر آتے دیکھا۔ وہ اضحیٰ کو ہدایتیں کر رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ مزید گلابی پڑ گیا تھا، جبکہ اس وقت وہ گلابی رنگ کے پرنٹڈ شلوار قمیض میں کھلتا ہوا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ بیلا سمجھ گئی وہی زرشالے ہے، اتنی خوبصورت ہے زرشالے، تو پھر تو کوئی پتھر سے پتھر شخص بھی اپنا دل ہار بیٹھے ان پر۔ اس نے زرشالے کو بغور دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، ارے زرشالے، اچھا ہوا تم آ گئی، یہ دیکھو یہ ہے بیلا۔ زرلالے نے فوراً اس کا تعارف کروایا۔ زرشالے نے نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کو دیکھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو بیلا؟ زرلالے نے بہت تعریف کرتی رہتی ہے تمہاری، زرشالے نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ بیلا نے چہرہ جھکا لیا۔ یہ تو انہی کا حسن نظر ہے، وہ مسکرا کر چہرہ جھکا کر بولی۔ زرشالے مسکرا دی۔ اچھا میں ذرا اضحیٰ کو چھوڑا۔ وہ دونوں سے معذرت کرتی اضحیٰ کو لے کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بیلا اسی کو گھورتی رہی۔ اچھا اور سناؤ بیلا، کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ زرلالے نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں زرلالے، تمہاری پیار ہی کافی ہے، بیلا مسکرا کر بولی۔ اچھا تو تمہاری کزن مالک کدھر ہے؟ بہت ذکر کرتی تھی تم اس کا، مگر میں نے اس کو اب تک تمہارے ساتھ نہیں دیکھا۔ زرلالے نے یوں ہی بات بڑھانے کے پوچھ لیا۔ وہ شہر چلی گئی، کافی عرصہ ہو گیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زرلالے نے سر ہلا دیا، تبھی بیلا کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ زوار اور زرشالے کسی بات پر ہنس رہے تھے، ساتھ میں بحث بھی جاری تھی۔ جاتے جاتے زوار شاہ نے زرشالے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اضحیٰ کو لے کر چلا گیا۔ بیلا یک ٹک اسے مکمل منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ چہرہ زرلالے کی طرف موڑ لیا، جو دنیا جہاں کے قصے اسے سنا رہی تھی۔ منتشا یونیورسٹی آئی تو اسے دور سنگی بینچ پر آمنہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ اسی کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو آمنہ؟ منتشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آمنہ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ ہو رہی تھی، وہ اپنے حال سے بے حال نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ منتشا فوراً پریشان ہو گئی۔ وہ آج پیریڈ فری ہے، وہ بمشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ منتشا بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ آمنہ، تم نے کہیں نشہ آور ادویات تو نہیں لی؟ وہ بمشکل ڈرتے ڈرتے بول پائی۔ آمنہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، تبھی ان کے سینئرز ان کے پاس آ گئے۔ ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکا ان کی یونیورسٹی کا بے حد مشہور تھا، بے حد رعبدار پرسنالٹی کا حامل ڈیشنگ بندہ۔ وہ شاید کسی گاؤں سے تھا۔ اس نے سرمئی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر کالے رنگ کی چادر گلے میں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کالی شرٹ اور وائٹ جینس میں بے حد پیاری لڑکی کھڑی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے نے ذرا سختی سے پوچھا۔ آمنہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، آمنہ کی نظریں بہت کچھ کہہ گئی۔ وہ اچھا خاصا چونک گیا۔ اس نے منتشا کو دیکھا، جو بالکل فریش لگ رہی تھی۔ آپ دونوں ذرا پرنسپل آفس میں آئیے، وہ سختی سے کہہ کر جانے لگا۔ منتشا کی جان نکلنے لگی۔ پلیز میری بات سنیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں آئی سویئر ویسا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً بولی۔ ہم نے آپ سے کسی قسم کی کلیئرفیکیشن نہیں مانگی، وہ سختی سے کہہ کر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ جبکہ منتشا کا جی چاہا رونے لگ جائے، وہ فوراً ہی دل چھوڑ گئی تھی۔ جبکہ آمنہ بے نیاز سی بیٹھی تھی، وہ ہلکی ہلکی مدہوش ہو رہی تھی۔ منتشا اس کو لیے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ کاش میں تمہیں دیکھتی ہی نہ آمنہ، کاش میں اندھی ہو جاتی، وہ رونی صورت لیے بڑبڑانے لگی۔ اسی اثنا میں آفس آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ سینئرز پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے پرنسپل کے سامنے ان کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے، سر نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ منتشا ڈرتے ڈرتے چیئر پہ بیٹھ گئی۔ کب سے یہ دھندا ادھر چل رہا ہے؟ پرنسپل سر اظہار قدر سختی سے ان سے پوچھا۔ سر خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں، جیسا آپ سب سمجھ رہے ہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی۔ منتشا رونے والی ہو گئی تھی۔ نہیں کرتی تو یہ اس کی حالت کیسی ہے؟ وہ چیخ پڑے۔ منتشا جان سے کانپ گئی۔ دونوں سینئرز دونوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ تم جانتی ہو کس کی بیٹی ہو؟ معزز سکندر حیات کی، جو ایک جانا مانا نام ہے، پورے شہر میں اس کی عزت اچھلے گی، شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ وہ دوبارہ چیخیں۔ منتشا خاموش رہی۔ ان کے پیرنٹس کو کال کرو، اور دوسرا پولیس کو اطلاع دو، پتہ نہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس کو نشہ آور ادویات سپلائی کر رہے۔ پرنسپل نے سختی سے کہا۔ سر پلیز ایسا مت کریں۔ منتشا ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ بالکل خاموش، ہم نے صرف تمہیں نہیں دیکھا، سر، اتنا کہہ کر باہر نکل گئے۔ منتشا گمسم سی ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ دونوں سینئرز بھی باہر نکل گئے۔ شیر افغن گہری نیند میں تھا جب موبائل کی مسلسل بجتی ہوئی رنگ ٹون نے اسے بے حد مزاح کر دیا۔
اس نے کانوں پر تکیہ رکھ لیا اور سونے کی کوشش کر لیا، مگر اب بے فائدہ تھا، لہٰذا اس نے بے حد غصے میں فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اسپیکر پر پوری قوت سے دہاڑا، جبکہ دوسری طرف اسد خان بری طرح گھبرا گیا۔ سر، وہ ایک کیس ہے، وہ بمشکل بول پایا۔ تو جاؤ دیکھو، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بری طرح جھنجھلا کر بولا۔ تبھی اسے یاد آیا وہ ایس پی ہے، ایک تو ایس پی ہونا بھی بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس نے چڑ کر سوچا، کیسا کیس ہے؟ وہ سنبھل کر بولا، سر، یونیورسٹی میں نشہ آور ادویات کی سپلائی کا کچھ مسئلہ ہے۔ اسد خان نے فوراً جواب دیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، تم لوگ تیار رہو۔ اس نے ان کو کہہ کر فون کاٹ دیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو بوٹ پہننے لگا۔ اللہ ہی ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے، اب تو تعلیمی ادارے بھی ایسے خرافات سے محفوظ نہیں۔ اس نے افسوس سے سوچا اور بال سیٹ کرنے لگا، پھر والیٹ اور چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پورچ میں آ کر اس نے جیپ سنبھالی۔ گیٹ کے پاس کھڑے مستعد گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی نکال کر اس نے گاڑی پولیس اسٹیشن کی جانب موڑ لی۔ انا نے گھر میں اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا اور خود ہی یونیورسٹی چلی آئی۔ منتشا اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی، مگر اب پریشانی سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور جو ہی اندر داخل ہوئی اسے منتشا سسکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ فوراً اس کی طرف آ گئی۔ منتشا! اس نے فوراً منتشا کو اپنے سے لگا لیا۔ منتشا اسے دیکھتے ہی جذباتی ہو گئی اور مزید رونے لگی۔ انا، قسم سے میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی۔ میں تو آج یونیورسٹی آئی تو آمنہ کو کسی نے نشہ آور ادویات دی تھی، مگر میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ایسا کچھ یوز نہیں کرتی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ میں جانتی ہوں منتشا، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم فکر مت کرو، میں دیکھتی ہوں۔ انا اس کو تسلی دیتی پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ پرنسپل پہلے ہی آمنہ کی فیملی سے باتیں کر رہے تھے۔ انا کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انا بغور ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ باہر شیر افغن گاگلز لگائے اندر داخل ہوا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا، جو ہی آگے بڑھا اس کی نظر سسکتی ہوئی منتشا پر پڑی، جو بے انتہا رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو گیا تھا۔ اسے بری طرح دھچکا لگا۔ منتشا بھی؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے گروپ کے سامنے رک گیا۔ پرنسپل آفس کدھر ہے؟ منتشا کی بھی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ افغن نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ رائٹ سائڈ پر، ایک اسٹوڈنٹ نے اشارے سے بتایا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان آفس کی طرف بڑھ گیا۔ منتشا کے اس کی طرف بڑھتے قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ افغن اپنے مخصوص اسٹائل سے اندر داخل ہوئے۔ بیٹھیے سر، پلیز، پرنسپل نے بے حد عزت سے کہا۔ وہ سر ہلاتا بیچ کی چیئر پر براجمان ہو گیا۔ ایک ٹانگ پر ٹانگ جما کر اس کے دونوں فیملیز کو دیکھا۔ لڑکیاں کدھر ہے؟ گاگلز آنکھوں سے اتار کر وہ سنجیدگی سے بولا، میں بلواتا ہوں، پرنسپل نے کہہ کر سینئرز سے کہا۔ انا تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی کہ کچھ دیر بعد کانپتی سسکتی منتشا اور آمنہ اندر داخل ہوئی۔ آمنہ ہوش میں آ چکی تھی، اور جیسے ہی اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا وہ ڈر گئی تھی۔ یہ آپ لوگ کب سے ڈرگز استعمال کر رہی ہے؟ وہ سنجیدہ ہو لہجے میں بولا۔ سر، آئی سویئر میں کوئی ڈرگ استعمال نہیں کرتی، میں نے تو کبھی ڈرگز دیکھی ہی نہیں، منتشا فوراً سسکتے ہوئے بولی۔ میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی، مجھے سچ سننا ہے۔ وہ بری طرح بھنبھنا اٹھا۔ میں سچ ہی کہہ رہی ہوں سر، میں نے کچھ نہیں کیا، چاہے تو میرا ٹیسٹ کروا لے جی آپ لوگ۔ اس نے بہتری کوشش کی خود کو بے قصور ثابت کر سکے۔ شیر افغن نے کچھ پل اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا جو بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ ان میں سچائی دکھ رہی تھی۔ افغن کو ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے آمنہ سے پوچھا۔ آمنہ۔ آمنہ سر جھکا کر بولی۔ غالباً آپ ہی مدہوش پکڑی گئی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آمنہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آمنہ خاموش رہی۔ میرے پاس اور بھی کئی طریقہ ہے مس آمنہ، مگر آپ لڑکی کی ذات ہے تبھی نرمی سے پوچھ رہا ہوں، بتا دے مجھے، اس نے سختی سے کہا۔ جب پھر بھی وہ دونوں خاموش رہی تو افغن پرنسپل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، میں بات کرتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ پرنسپل اور باقی سب نکل گئے۔ منتشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ دیکھیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے سچ بتا دیں، شیر افغن بے حد نرمی سے بولا۔ منتشا کی کچھ ڈھارس بندھی۔
سر منتشا اور میں ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں۔ آج صبح ہماری جونیئر اسما جو کہ نیو ہے، اس نے مجھے پانی کی بوتل دی تھی کیونکہ مجھے کھانسی ہو رہی تھی۔ اس میں شاید کچھ ملا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا اور میں باہر سنگی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے منتشا آئی دکھائی دی۔ اس کے بعد جو ہوا آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا۔ آمنہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ منتشا نے اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ابھی اور اس وقت اسما سے ملوائیں۔ سر اب ہم پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ آمنہ کے جانے کے بعد منتشا کانپتے ہوئے بولی۔ شیر افغن نے اس کا چہرہ دیکھا جو کچھ ہی دیر میں لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، بس کچھ کارروائی ہے جو ہمیں کرنی ہوگی۔ کیوں کرنی ہوگی؟ آخر جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ شیر افغن نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ آپ دونوں پکڑی گئی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا باہر جانے لگا جب منتشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز شیر افغن، مجھے بچا لیے، میرے ممی ڈیڈی شرم سے مر جائیں گے، پلیز میں قسم کھاتی ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ سسک پڑی۔ افغن کو اس کے رونے سے تکلیف ہونے لگی۔ پلیز مس منتشا، خود کو سنبھالیے، آپ نے کچھ نہیں کیا تو فکر نہ کریں۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ منتشا بھی باہر آ گئی۔ مس اسما لیاقت کدھر ہے؟ باہر آ کر اس نے پرنسپل سے سرگوشی میں کہا جونیئر کی کلاس ہو رہی ہے اوپر، لہٰذا انہیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی، البتہ سینئرز نیچے ہی موجود تھے۔ وہ اوپر کی کلاس اٹینڈ کر رہی ہے، سینئرز نے کہا۔ ٹھیک ہے، نیچے لے آؤ۔ اور سر ان دونوں کو چھوڑ دیجیے آپ لوگ، البتہ مس آمنہ کو ڈرگس ایڈکٹ انسٹیٹیوٹ لے کر جائیے۔ اس نے بے حد نرمی سے آمنہ کی فیملی سے بات کی۔ منتشا اس کی بے حد شکر گزار تھی۔ منتشا نے اس کو دیکھا جو آمنہ کو نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ منتشا کی نظریں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھلا ہو رپورٹرز والوں کا جنہوں نے خبر کے ملتے ہی ہر نیوز چینل پر ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا۔ منتشا، سکندر حیات اور آمنہ مسعود ہر جگہ آ رہی تھی۔ تبھی دور سے سکندر حیات اور امارہ آتی دکھائی دی۔ منتشا نے جو ہی انہیں دیکھا وہ انا سے چپک گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آتے ہی چیخے۔ شیر افغن نے چہرہ موڑ کر ان کو دیکھا جو سختی سے منتشا کو دیکھ رہے تھے جبکہ منتشا سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ ڈیڈی، منتشا اس پورے معاملے میں کہیں بھی انوالو نہیں ہے، انا نے نرمی سے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ پورے نیوز چینل پہ اس کا چرچا ہے، آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ چیخ پڑے۔ ڈیڈی، ہم اس وقت یونیورسٹی میں کھڑے ہیں، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے چھوڑ دو، اس کے ہاتھ پر چلو میرے ساتھ۔ انا کو تقریباً وہ گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ڈیڈی پلیز، انا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے الگ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سکندر آپ کی بیٹی ہے، انا، امارہ نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی بیٹی نہیں، میری دو ہی بیٹیاں ہیں، مہرو اور انا، بس۔ اگر بیٹی ہوتی تو خواب میں بھی باپ کی عزت اچھالنے کا نہ سوچتی۔ وہ سختی سے بولے۔ ڈیڈی ایسا مت کہیں، میرا یقین کریں میں اس سارے معاملے میں بے قصور ہوں۔ منتشا روتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ میری عزت کا جنازہ تو نکال دیا تم نے، وہ سختی سے بولے۔ شیر افغن دلچسپی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ عزت کی پڑی ہے، وہ اب آ کر بولا تھا۔ تم اپنا کام کرو، ہمارے معاملے میں مت بولو، وہ بے رخی سے بولا۔ بہرحال منتشا، تم گھر واپس آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں، وہ بجائے اس پر ترس کھانے کے سختی سے کہہ کر یونیورسٹی سے نکل گئے۔ انا، منتشا ہچکیوں سے روتی ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ منتشا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو، انا نے اسے تھپکی دے کر تسلی دی۔ پر میں کہاں جاؤں؟ منتشا اس کے کانپتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ، انا نے سامنے اشارہ کیا۔ جو ہی منتشا نے مڑ کر دیکھا اس کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے انا کو دیکھا جبکہ شیر افغن خود کنفیوز سے انا کو دیکھ رہا تھا۔ انا جی، میں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ منتشا نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ جی انا جی، میں کیسے انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور آخر کس حیثیت سے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کب کہا آپ اسے بغیر کسی رشتے کے رکھیں اپنے ساتھ؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگ کاغذی نکاح کر لیں اور بس جیسے ہی حالات معمول کے مطابق چلنا شروع ہو گئے آپ منتشا کو ڈائیورس دے دو نا۔ انا نے سنجیدگی سے انہیں ایک نئی اور راہ دکھائی۔ شیر افغن نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر انا جی، میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ شیر افغن کی بات پر منتشا کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ انا نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ افغن، آپ بے شک کمٹمنٹ میں ہوں، مگر یہاں میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ منتشا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ بس جب تک معمول کے مطابق سب صحیح ہو گیا اس دن آپ بے شک منتشا کو چھوڑ دیں۔ پلیز میری بات سے انکار مت کیجیے، کیونکہ اس کے سوا میں منتشا کو کسی کے اعتبار پر نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر میں
اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ منتشا خاموش کھڑی تھی اپنی تقدیر کا فیصلہ سننے کے لیے، پتہ نہیں ہر بار کیوں تقدیر اس کے ساتھ نیا کھیل کھیلتی تھی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، افغان نے کچھ دیر کے توقف کے بعد حامی بھر لی تھی۔ منتشا نے خفگی سے انا کا چہرہ دیکھا جس پر مسکراہٹ کا ڈیرا تھا۔ اتنے میں اوپر سے اسٹوڈنٹس آ گئے۔ سر، اسما کلاس میں نہیں ہے، بچوں نے پریشانی سے کہا۔ افغان نے فوراً مڑ کر انہیں دیکھا۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ جاؤ اسد خان، اچھی طرح چیک کرو، نہیں تو اس کا ڈیٹا پرنسپل سے۔ وہ سختی سے کہہ کر انا کی طرف آ گیا۔ نکاح کب تک چاہتی ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بس ابھی یہ لوگ یہاں ہیں، آپ مسجد میں چلیں، کچھ لوگوں کو بطور گواہ انوائٹ کر لیں۔ انا نے فوراً سے کہا۔ اس نے سر ہلا کر ایک نظر منتشا کو دیکھا جو دھارو دھار آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسد خان سے کان میں کچھ سرگوشی کر کے چلا گیا تو انا بھی منتشا کو لے کر باہر نکل گئی تاکہ اس کے ساتھ مسجد میں چلی جائے۔ بیچ راستے سے لیاقت مارکیٹ سے انا نے منتشا کے لیے ریڈ کامدار دوپٹہ خرید لیا۔ جلدی میں سب ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے جلدی میں جو ہاتھ آیا اس کے لیے لے لیا۔ راستے میں افغان نے گاڑی اپنی کوٹھی کے سامنے روکی جہاں مستعد باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ وہاں منتشا نے کپڑے چینج کر لیے۔ تبھی تمام ملازموں میں خسر فسر ہونے لگی جنہیں انا اور افغان مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ نکاح کے بول کے بعد انا نے منتشا کو مبارکباد دی جو رو رو کر لگ رہا تھا آج ہی سوکھ جائیں گی، مگر افغان کو یوں منتشا افغان کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ یہ نکاح بے شک مرضی سے نہیں ہوا تھا مگر اب ان کے درمیان ایک شرعی رشتہ بن چکا تھا جس کے لحاظ سے اب وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ انا نے منتشا کو خود سے لگا کر تسلی دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس چلی گئی۔ سب آہستہ آہستہ چلے گئے تو افغان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیگم صاحبہ گھر چلیں گی یا یہیں دریا جناب بہانا ہے؟ وہ اس کے آنسو پر چوٹ کر کے بولا۔ منتشا خاموش رہی، البتہ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ افغان نے اس کا مومی ہاتھ اپنے سخت ہاتھ میں تھاما اور مسجد سے باہر نکل آ گیا جہاں اس کی سرکاری جیپ کھڑی تھی۔ اس نے منتشا کی طرف سے دروازہ کھولا اور گاڑی ڈیفنس کی طرف بڑھا دی۔ جو اللہ کی بجائے اس کے بندوں سے دل لگاتے ہیں نا ہاشم، وہ بہت دکھ حاصل کرتے۔ اللہ کے بندے کبھی محبت کی قدر نہیں کرتے۔ ایک بار اللہ سے دل لگا کر دیکھو، دیکھنا تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ خدا تو انسان کی چھوٹی سی نیکی پر بھی اس کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں۔ اس کے سامنے بینچ پہ بیٹھے خان نے بہت پیار سے ہاشم کو سمجھا رہے تھے۔ ہاشم ایک زاویے پر نظر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ تم میری بات نہیں سن رہے؟ اس نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ سن رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے یہاں آنے کے کچھ دنوں بعد ہی ہاشم کو خان ملا تھا۔ بے حد خوبصورت تھا، اس کو دیکھنے والی پہلی نظر میں دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ دونوں اس وقت گھر سے باہر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری پڑ رہی تھی۔ برف باری سے بے نیاز اس نے صرف ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جبکہ خان شلوار قمیض میں تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ قدرے گم تھا۔ تبھی اذانوں کی آواز نے جیسے اس کے اندر حرارت دوڑا دی۔ چلو ہاشم، مغرب ہونے والی ہے، اس وقت گھر سے باہر رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ خان نرمی سے کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم بنا کسی تردد کے کھڑا ہو گیا اور نیچے ڈھلوانوں سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ خان کا سادہ سا لکڑیوں سے بنا گھر تھا۔ ہاشم ایک دن کے لیے اس کے اصرار پر اس کے یہاں رکنے آیا تھا، جو زیادہ بڑا نہ سہی مگر اتنا چھوٹا بھی نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا، تبھی ہاشم کا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ملگجے اندھیرے کے باعث ہاشم اندازہ نہ لگا پایا کہ کس چیز سے اس کا پیر ٹکرایا ہے۔ کیا ہوا ہاشم؟ خان نے اس کو رکتا دیکھ کر سوال کیا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ اونچی ڈھلان پر چڑھنے لگا۔ جگہ جگہ پتھر تھے اور پودے، جس کی وجہ سے انہیں اوپر پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ البتہ ہاشم کا پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ انہیں قریب ہی چشمہ بہتا ہوا نظر آ گیا جو ان کے گھر کے بالکل سامنے بہتا تھا۔ وہیں خان کا بھائی بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ سلام علیکم، وہ پٹھانی لہجے میں بولا۔ سعد کی نسبت خان خالص اردو میں بولتا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ سنجیدگی سے جواب دیتا اب لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ منتشا کو شیر افغان نے کمرے میں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ منتشا نے پورے جمعے کے کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ سادگی کا منہ بولتا ثبوت تھا، البتہ باہر پورچ حویلی سے بے حد خوبصورت تھی۔ بیش قیمتی
آسائش سے سجی ہوئی افغان کے کمرے میں ایک بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پہ LED آویزاں تھی، اینڈ ڈریسنگ ٹیبل اور رائٹنگ ٹیبل سامنے ہی گلاس، والز پر نفیس سی جامنی رنگ کے پردے آویزاں تھے۔ پورے کمرے میں جامنی اور سفید پینٹ ہوا تھا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ ایک ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ منتشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ بی بی، یہ صاحب نے کھانا بھیجا ہے۔ وہ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، مجھے نہیں کھانا، وہ بری طرح چلائی۔ اسے اپنے گھر سے دور ہونے کا اس قدر دکھ تھا کہ دل کر رہا تھا چھت سے چھلانگ مار دے یا اڑ کر پہنچ جائے وہاں واپس۔ ملازمہ نے سہم کر اس کی شکل دیکھی، اس کی دھاڑ پر افغان بھی اندر داخل ہوا۔ بوا آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ سنجیدگی سے اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے وہ بوا سے مخاطب ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بوا جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے منتشا جو تم اس طرح کا رویہ رکھ رہی، یہ میرا گھر ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے کہ تم یہاں میری مرضی سے ہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس گھر کے کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نہیں کرو گی تو میرا پاس حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات پر اس پر واضح کر کے کھڑا ہو گیا۔ البتہ منتشا نے جی جان سے کانپ کر اس کا چہرہ دیکھا جس پر صفاقی کی حد سے سواد تھی۔ بوا کپڑے دے جائیں گی، تمہیں بدل لینا اور کھانا کھا لینا، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ ایک انگلی سے کھانے کے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ غالباً وہ تھانے جا رہا تھا۔ منتشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، تم نے تو مجھے ایک مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک اذیت کیا کم تھی جو ایک اور میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ شخص اب میرے ساتھ اور کیا کیا کرے گا۔ سہم کر سوچنے لگی، تبھی بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ڈبہ پیک ایک برانڈڈ سوٹ تھا جو شاید انا نے ہی خریدا تھا۔ بی بی جی، یہ صاحب نے کہا تھا کپڑے تبدیل کر لیں، وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ منتشا نے کپڑوں پر نظر ڈالی اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھوک بہت لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد کھانا کھا کر وہ ٹرے لیے باہر آ گئی۔ اس نے لاؤنج میں ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سامنے بنے کچن میں آ گئی اور کھانے کی ٹرے سنک میں رکھ کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے اٹھائے اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیوٹی سے واپس آ کر شیر افغان اپنے کمرے میں ہی آ گیا جس میں منتشا رہ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے صبح کا واقعہ مکمل طور پر محو ہو گیا تھا۔ بوا، یار چائے تو پلا دے، اس نے کمرے سے ہی ہانک لگائی۔ شیر افغان کی آواز سن کر منتشا کو صاف سونگ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ باہر جائے یا نہ جائے۔ اسی اثنا میں افغان اپنے کپڑے لے کے ڈریسنگ روم میں آ گئے۔ یہاں لائٹ بند تھی جس کی وجہ سے وہ منتشا کی موجودگی کو جان نہیں پایا۔ منتشا کے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیسے بتائے کہ وہ یہیں ہے۔ تبھی شیر افغان نے جو ہی لائٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ کسی نرم سی چیز پر لگا۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے سے مانوس ہونا چاہا مگر سب بے سود۔ اس نے فوراً لائٹ کھولی تو منتشا گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ شیر افغان کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ منتشا کا ہاتھ سختی سے تھام کر وہ بولا۔ یا منہ میں زبان نہیں کہ بکواس کر دو، وہ سختی سے بولا۔ منتشا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جواب دے رہی ہو کہ نہیں، ورنہ مجھے جواب لینا بھی آتا ہے، وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا جن میں نمکین پانی بھر گیا تھا۔ اس کے ذو معنی لہجے پر منتشا نے فوراً بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بولنے ہی والی تھی مگر اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ شیر افغان نے بے ساختہ سے اس کی معصوم صورت دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ منتشا نے کسمسا کر خود کو اسے سے چھڑانا چاہا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے۔ اس نے منتشا کو اپنے قریب کر لیا۔ اس سے پہلے وہ منتشا پر جھکتا باہر سے بوا کی آواز آئی۔ منتشا نے فوراً خدا کا شکر کیا۔ اس نے منتشا کو ایک نظر دیکھا اور یونیفارم میں ہی باہر آ گیا۔ بس بوا، یہ چائے یہیں رکھ دے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تبھی منتشا بھی باہر آ گئی۔ بوا نے ایک نظر اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا اور باہر چلی گئی۔ منتشا آئینے کے سامنے جا کر اپنے بالوں کو برش کرنے لگی جبکہ شیر افغان چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتا۔ اس کی نظروں کی تپش سے منتشا مسلسل کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر باہر نکل گئی۔
شیر افغن نے مسکرا کر اس کو جاتے دیکھا، تبھی اس کا فون آنے لگا۔ ہاں بھائی بولو اسد، کیا بنا اس لڑکی کا؟ وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ سر وہ مل گئی، البتہ سر وہ کہہ رہی ہے اس کے ساتھ منتشا اور آمنہ دونوں شامل تھی، وہ اکیلی یہ سب نہیں کر رہی تھی۔ اسد نے جو بات اسے بتائی اسے سن کر شیر افغن کے دماغ کی رگیں تن گئی، اس کے موبائل پر گرفت سخت پڑ گئی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس؟ وہ سختی سے بولا۔ سر وہ قسم کھا رہی ہے، وہ ڈرگز ان دونوں کو سپلائی کرتی ہے اور یہ دونوں آگے سپلائی کرتی ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا چائے کا کپ وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ منتشا کسی بات پر ہنس رہی تھی اور بوا کی بیٹی شازیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جو ہی شازیہ کی نظر افغان پر پڑی وہ واپس چلی گئی، جبکہ منتشا نے اس کو دیکھا جو سخت نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل میں کہا جیسے کچھ برا ہوا ہے، اس کے پاس آ گیا۔ کس قدر بے غیرت لڑکی ہو تم، کیا خدا کا خوف نہیں ہے تم میں؟ وہ چیخا، جبکہ منتشا سہم گئی کہ کیا ہوا، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ تمہارے ماں باپ واقعی غیرت مند واقع ہوئے، تمہیں ادھر چھوڑ گئے، اور میں ایک بے غیرت تھا جس نے تمہیں اپنی عزت بنا لیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ آپ میری ذات پر کیوں کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہیے کیا بات ہے، مجھے میری نظروں میں مت گرائے۔ وہ سختی سے بولی۔ تمہاری ذات سے کیا اتنی پاک و پاکیزہ ہو؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے؟ اگر اب میں تمہیں تھانے بند کر دوں تو؟ وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ گھر آتے ہی جیا اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ جیا کے پاپا نسرین بیگم جو کھانے کی تیاری کر رہی تھی اچنبھے سے گویا ہوئی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، گوہر صاحب نے کندھے اچکا کر کہا۔ مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ملے بغیر ہی چلی گئی، وہ بھی ابھی تک مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ارے بیگم تم کن باتوں میں لگ گئی ہو؟ بس کھانا جلدی سے تیار کرو، پھر رات کی تیاری کرو، جیا سے بھی کہہ دو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کھڑے ہو گئے اور باہر صحن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، نہ زیادہ امیر نہ زیادہ غریب۔ ماں باپ نے ایک گھر دیا تھا جس میں وہ مقیم تھے، جس میں 3 کمرے، ایک کچن اور 3 کے اٹیچ باتھ روم تھا۔ ایک کمرے میں اشر، ایک میں نسرین بیگم اور گوہر صاحب، جبکہ تیسرے میں جیا۔ نسرین بیگم کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیا الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ جیا بیٹے کیا ہوا؟ تم ایسے تو کبھی پریشان ہو کر کمرے میں بند نہیں ہو جاتی نا؟ اس کے سلکی بالوں پہ انگلیاں پھیرتی ہوئی وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں بولی۔ ویسے ہی میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا سا سر درد کر رہا ہے، اس وجہ سے۔ اس نے صاف ٹالا، البتہ اس کا لہجہ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا۔ ارے تم میڈیسن لیتی نا؟ وہ فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ لے لی ہے، بس مما کچھ دیر سوؤں گی، میں نیند آ رہی ہے۔ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے وہ بیزاری سے بولی۔ مگر کھانا تو کھا لیتی، اور شادی میں بھی تو جانا ہے آج۔ وہ اس کو پروگرام بتانے لگی۔ مما میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، وہ سختی سے بولی۔ نسرین بیگم تعصب سے اس کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ جیا کا رشتہ انہوں نے اس کے پھپھو کے بیٹے سے طے کیا تھا۔ آج اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس کا جانا ضروری تھا، مگر اس نے سختی سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ، اسے ارشد ذرا برابر بھی پسند نہیں تھا۔ سانولا رنگ، آنکھوں میں کاجل لگائے، بال تیل سے چپڑے ہوئے، اسے دیکھ کر جیا کو جیسے الٹی ہونے لگتی تھی۔ اماں ہر وقت وہ سمجھاتی تھی کہ ہر کسی کو منحوس اللہ نے بنایا، پھر وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بے حد محبت ہوتی ہے اس سے۔ وہ منہ چڑھا کر رہ جاتی۔ وہ بچپن سے کم گو تھی، اپنی ذات میں مگن رہنے والی۔ اس کے خیالوں کا تانا اس وقت ٹوٹا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے فون کو دیکھا جس پر بڑا سا زیڈ چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ زیڈ اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک بار نوٹس کے سلسلے میں جیا کی اس سے فون پر بات ہو گئی تھی، اس کے بعد سے وہ جیا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مسلسل فون بجتے ہوئے بیل سے اس نے فون اٹھا لیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چنگھاڑی۔ کچھ نہیں، بس تم سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا تو فون کر لیا، وہ ہکلا کر بولا۔ کیا میں کوئی ٹائم پاس کے لیے ہوں کہ جب بھی جی چاہا بات کر لی، جب جی چاہا ڈپٹ مار لی؟ آئندہ مجھے فون کیا تو یاد رکھنا، تمہیں پوری یونیورسٹی میں ذلیل الگ کر دوں گی، پرنسپل سے الگ کرواؤں گی، اور پوری یونیورسٹی کا ایک پاؤں پر چکر لگواؤں گی، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، وہ سختی سے بولی اور فون کاٹ دیا۔ اور دوسری طرف زید بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔
انا لیپ ٹاپ پر کسی کیس کی فائل دیکھ رہی تھی جب غازی اندر آ گیا۔ انا حیات باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ غازی اس کے سامنے والی چیئر پر آرام سے براجمان ہوتے ہوئے بولا، اندر بھیج دے اسے۔ وہ مصروف سے بولی، جی اچھا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اسفار اندر داخل ہوا۔ ہائے، وہ مسکرا کر چیئر پر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہائے، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ غالباً اب آپ کے اور میرے درمیان ایک گہرا تعلق بننے جا رہا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں۔ وہ قدرے ملائمت سے بولا۔ انا نے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ میرے خیال سے یہ سب شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، نہیں، شادی سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص ہمارے خیال سے کس قدر ملتا جلتا ہے۔ مجھے آپ میں وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں جیسے میں نے اپنے شریک حیات میں دیکھنا چاہی تھی۔ اب آپ جان لیں میرے بارے میں تو بہت اچھا ہو۔ مسکرا کر بولا۔ انا نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے اس کے لیے آپ باہر ٹھیک رہے گا، یہاں آفس میں نہیں۔ وہ اس کی رائے لینے کی خاطر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اس نے بغیر حیل و بحث کے مان لیا۔ انا نے چیزیں سمیٹی اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ تو میں ایک بات اب تک سمجھ نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد اسفار نے اس کا چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور اسفار نے گاڑی کو پارک کی طرف موڑ لیا۔ کیا بات؟ وہ دھیرے سے بولی۔ یہی کہ میرے مہرو بھابھی بہت ہنسمکھ ہے اور آپ کی چھوٹی بہن منتشا بھی ایسی ہی۔ آپ کیوں اتنی ریزرو ہے؟ وہ دھیرے سے بولا۔ دیکھیے اسفار، ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ کوئی بھیڑ میں رہنا پسند کرتا ہے، ہنسمکھ ہوتا ہے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میں بچپن سے فطرتاً کمگو اور تنہا پسند واقع ہوئی ہوں۔ اس نے تفصیل سے اسے بتایا صحیح، مگر مجھے شوخ چنچل لڑکیاں زیادہ پسند ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر اس پر اپنی پسند واضح کیا۔ پھر تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کا رشتہ مجھ جیسی لڑکی سے طے پا رہا ہے۔ آپ چاہے تو انکار بھی کر سکتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر حساب برابر کیا۔ وہ ہنس دیا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے تو آپ ہر حال میں پسند ہیں۔ وہ کھسیا کر بولا۔ تو بس مجھ پر ہی قناعت کرے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ اسفار خاموش ہو گیا۔ بہت ہی کوئی بور لڑکی ہے، اس نے چڑ کر سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کدھر جائیں گی، گھر یا آفس؟ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولا۔ انا نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کو تو میرے بارے میں جاننا تھا، کیا اب نہیں جانا؟ وہ حیرت سے بولی۔ جان لیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ گھر چھوڑ دیا، آفس جا کر اب کیا کروں گی؟ جب کرنا تھا اپنے لے آئے۔ وہ طنزیہ بولی۔ وہ ہنس دیا۔ ویسے ایک بات بتائیں، کیا آپ اس معاملے سے خوش نہیں ہیں؟ ادھر پارٹی میں بھی آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، چلے بات تو دور، آپ نے تو سلام بھی نہیں کیا۔ وہ شکوہ زبان پر لے ہی آیا تھا۔ انا کو اس دن کا منظر یاد آنے لگا جیسے ہی اس کی آنکھوں میں کسی نے تیز سرخ مرچیں ڈال دی ہوں۔ میں جس کو نہیں جانتی اس سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ مشکل بولی۔ اور وہ لڑکا کون تھا جسے آپ لوگوں نے کافی آگے آگے رکھا تھا؟ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھ کر بولا۔ انا کا رنگ متحیر ہوا تھا۔ پھر اس نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا کر اس کو دیکھا جو اسے جانچ رہا تھا۔ میرے خیال سے دوسروں کو جانچنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہیے تو اچھا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ صحیح کہا، مگر میں نے آپ سے محض سوال کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر سامنے دیکھنے لگی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ انا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بجائے ہائے کہنے کے اندر بڑھ گئی۔ پیچھے اسفار اس کو گھورتا رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے شیر افغن کا چہرہ دیکھا۔ آپ بھلا بغیر ثبوت کے کیسے کسی کی زندگی اس قدر بھیانک فیصلہ کر سکتے افغن؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کسی بدذات کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ سختی سے بولے۔ آخر آپ مردوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے عورتوں کو کٹ پتلی سمجھ رکھا ہے کیا؟ آپ کو اپنی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تو کیا ہم اب اتنی گری پڑی عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی؟ مجھے بھی بہت ہی اپنی عزت کی فکر ہے، میں ایسا کام کروں گی ہی کیوں؟ وہ لب بھیچے بول رہی تھی۔ منتشا، میں کچھ نہیں جانتا، میرے ساتھ چلو تم۔ میری نظر میں جو غلط ہے وہ غلط ہے، پھر چاہے سامنے والا میرے لیے کیا ہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسا مت کہے افغن، خدا کی قسم میں ایسے کسی کام میں ملوث نہیں ہوں، میرا یقین کرے۔ وہ اس کا بازو تھامے التجائیہ انداز میں بولی۔ منتشا، مجھے زجر مت کرو، میں نہیں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا۔ ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے تم میرے نکاح سے نکل جاؤ۔
وہ سنگ دلی سے بولا، نہیں افغان، ایسا مت کر، خدا کے لیے۔ وہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ منتشا سکندر حیات جو اپنے باپ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اکڑتی تھی، آج اپنے شوہر کے پیروں میں گری ہوئی تھی۔ افغان نے اس کو سختی سے تھام کر اٹھایا۔ منتشا، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ وہ بمشکل غصہ روک کر بولا، نہیں، میں کوئی برداشت نہیں آزما رہی، میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں، بے شک آپ شادی کر لیں، بس شیر افغان مجھے مت چھوڑے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ اسے منتشا پر ترس آنے لگا جو بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے منتشا کو وہیں چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ منتشا وہیں زمین پر بیٹھی زاروں قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن ہاشم صبح ہی صبح تیار ہو کے فلیٹ جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے خان کو بھی نہیں بتایا اور اونچے نیچے راستے سے گزرتا بڑھتا رہا۔ اس کا فلیٹ یہاں سے کچھ میل کے دور پہ تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا پاؤں اب بری طرح زخمی تھا، جس پر اس نے بینڈیج تک نہیں کی تھی۔ دوبارہ سے اس کے زخم سے خون برسنا شروع ہو گیا تھا، جس کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کہیں جنگلوں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ بغیر کسی خوف کے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے راستے کی طرف آ گیا تھا جو ہموار تھے۔ اس سے تھوڑے سے آگے ہموار سڑک تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا اور بڑھتا رہا۔ وہ غیر مرئی سوچوں میں الجھا ہوا، تبھی اس کا موبائل فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے فلیٹ کے باہر کھڑی ہوں، مگر وہاں تالا ہے، سب خیریت ہے نا؟ وہ دوسری طرف سے رباب کی پریشان آواز سن کر اسے بھی شرمندگی نے آ گھیرا۔ ہاں بس وہ میں اپنے دوست کی طرف گیا تھا، بس پہنچنے والا ہوں، پھر ملتا ہوں تم سے۔ تم قریبی پارک میں چلی جاؤ۔ اس نے بغیر اس کا جواب سنے فون کاٹ دیا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اسے پہنچنے کی جلدی تھی۔ انا سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھی، خاموشی سے کانٹے چمچ سے کھانا کھاتی، وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ امارا بس پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، جبکہ ذہن ان کا کسی اور جگہ پہنچا ہوا تھا۔ سکندر حیات ناشتہ کرنے میں مگن تھے، چہرہ کسی بھی قسم سے جذبے سے عاری تھا۔ ممی، میں کچھ دنوں کے لیے سوات جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، کیس کی سماعت آج تھی، وہاں سے ہو کر 15 دن بعد اس کی سماعت تھی۔ وہ چاہتی تھی ان دنوں جو وہ ہاشم کے شہر میں رہے۔ کیوں انا؟ امارا تڑپ ہی تو گئی تھی، پہلے ایک بیٹی دور ہو گئی تھی، اب دوسری جا رہی تھی۔ مہرو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اب اسے سب پتہ چل گیا تھا، مگر اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ اچھی باتیں، چلی جاؤ۔ سکندر حیات چائے کی چسکی لے کر سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ تمہاری فلائٹ بک ہو جائے گی آج رات کی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ انا نے سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ گئی، اپنا بلیک کوٹ اور بازو پر ڈالا اور امارا کے پاس جا کر ان کو پیار کیا اور باہر چلی گئی۔ امارا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ ڈیڈی ایسے کیسے منتشا کو گھر سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ مہرو نے گویا پھٹ پڑی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی مہرو، میں تمہاری باپ کے سامنے کسی کی چلی ہے؟ وہ تو بس انا ہے جو اپنے فیصلے مسلط کر دیتی ہے۔ میری کیا مجال ہے تمہارے باپ کو کہوں کہ منتشا کو لے آؤ گھر؟ انہیں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جانتی تو ہو تم۔ وہ سخت سنجیدہ سے بولی، ماما، آپ کو اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہی نہیں آتا، آپ کو اپنی اولاد کے لیے اسٹیپ لینا ہوگا۔ اگر آپ ہی یوں بزدلوں کی طرح ڈیڈی کے فیصلوں کو مانتی رہی تو آگے کے لیے بھی تیار ہو جائے، کیونکہ آپ کی اور ڈیڈی کے غلط فیصلوں کی نظر ہو جائیں گی۔ وہ سخت غصے میں کہتی، کاٹا پلیٹ میں پٹک کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ امارا بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کروں مہرو، میں خود بے بس ہوں۔ بے بسی سے سوچتی وہ گہرے دکھ میں چلی گئی تھی۔ آج کی کہانی یہیں تک، ملتے ہیں جلد ہی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔